तमाम हमद उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कंवल के लिए। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन, कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, वो जो भी फैसला करे बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान, कि ऐसे काम तो उसका बिलाल करता है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के बाद काम का आगाज़ करेंगे। अजीज़ तलबा, मैं आसिफ राय। आज हमारे पास जमात हश्तम में से 3 नज़में हैं और इन 3 नज़मों की हमें मशक पढ़नी है। आइए बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं और इन तीनों नज़मों की जो मशकें हैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। जी प्यारे बच्चों, अभी हमारे पास 3 नज़में हैं जिन्हें हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप इन तमाम नज़मों को जिनको मैं पढ़ रहा हूँ इनकी मशक में आ जाइएगा और इन्हें अच्छी तरह से देखते जाइएगा और जो जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ उन्हें अच्छी तरह से ज़हन नशीन करते जाइए। आइए आज की पहली नज़म मिल के रहो उसे पढ़ते हैं। जी प्यारे बच्चों, आइए इस नज़म की मशक को हल करते हैं। पहला सवाल है, हमने ये वतन कैसे हासिल किया? जवाब, हमने ये वतन बेशुमार कुर्बानियां देकर हासिल किया। सवाल नंबर 2 है, शायर ने हमें कैसा इंसान बनने की तलकीन की है? जवाब, शायर ने हमें एक ऐसा इंसान बनने की तलकीन की है जिस पर अल्लाह ताला की ज़ात भी नाज करे। सवाल नंबर 3 है, इत्तेहादो यंगांगत के क्या फ़ायदे हैं? जवाब, इत्तेहादो यंगांगत से मुल्क मजबूत हो जाता है और दुश्मन उसकी तरफ बुरी नज़र से नहीं देख सकता। कौम में ऐसी मजबूती आ जाती है कि वो सीसा पलाई हुई दीवार बन जाती है। सवाल नंबर 4 है, शायर ने ना इत्तफाकी के अंजाम को कैसे बयान किया है? जवाब, शायर कहता है कि ना इत्तफाकी से झगड़े शुरू हो जाते हैं और इंसान गिरोहों और जमातों में तकसीम हो जाते हैं, मुल्क कमज़ोर हो जाता है और बिलाखिर टूट जाता है। सवाल नंबर 5 है, किस तरह और किन उसूलों पर हमें ज़िंदगी बसर करनी चाहिए? जवाब, हमें आपस में प्यार और मोहब्बत, इत्तफाक व इत्तेहाद, मुल्क को मिल्लत के लिए मुफीद बनकर आपस में रंजिशें भलाकर और एक ऐसा इंसान बनकर ज़िंदगी बसर करनी चाहिए जिस पर अल्लाह ताला की ज़ात भी नाज करे। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 है जो कि आपके कसीर इंतखाबी सवालात पर है, वो आपको खुद कर लेना है। सवाल नंबर 3 पे आ जाइएगा और देखिएगा यहाँ पे कुछ अल्फाज के तलफ़ुज़ जो हमें अच्छी तरह से वाज़िया करने हैं। आइए उन्हें देखते हैं। इंसान, इस लफ्ज़ को इंसान पढ़ेंगे आप। उसके बाद लफ्ज़ मिल्लत है, इसको आप मिल्लत पढ़ेंगे। उसके बाद शामिल है, उसूल है, लहू है, लहू। उसके बाद चमन है, महब्बत है और उसके बाद तस्बीह है। ये हैं आपके अल्फाज जिनके इराब लगा दिए गए हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से देखिएगा। उसके बाद हमारे पास जो चौथा सवाल है वो खाली जगह वाला है, आपको खुद कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है जो कि अल्फाज के मुतजाद हैं और उनके साथ में जुमले बने हुए हैं। आइए इसे पढ़ते हैं सवाल नंबर 5 को। बर्बाद, इसका मुतजाद है आबाद और जुमला इसका बनेगा, बेहयाई कई खानदानों को बर्बाद कर देती है। फूल, इसका मुतजाद है कांटा, गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत होता है। हिदायत, इसका उल्ट होगा गुमराही, कुरान मजीद हिदायत का सरचश्मा है। दुनिया, इसका मुतजाद है आखरत, ये दुनिया इम्तहान की जगह है, इसका नतीजा आखरत में मिलेगा। प्यार, और इसका जो उल्ट है वो है नफरत, हमें आपस में एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। लड़ाई, इसका उल्ट होगा सुलह या अमन, लड़ाई करना शरीफों का काम नहीं है। शहीद, इसका मुतजाद है गाजी, अल्लाह ताला का फरमान है कि शहीद को मुर्दा मत कहो। रुसवाई, इसका मुतजाद है इज्जत और जुमला बनेगा हमें रुसवाई से बचना चाहिए। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 6 आ जाता है। नीचे सतर में दिए गए अल्फाज की हम आवाज अल्फाज दूसरी सतर में लिखें जिन्हें काफिया भी कहा जाता है। चमन, वतन, बिखर, किधर, सामान, इंसान, उसूल,
رسول، کھل، مل، ناز، آغاز، برباد، یاد۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، نیچے دیے گئے شعر میں فولاد کی طاقت اور شمع ہدایت سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تفصیل کے ساتھ ان الفاظ کی وضاحت کیجیے گا۔ جی یہاں پہ جواب دیکھیے گا، ویسے شعر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم، ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم۔ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ ایک اکیلا اور دو 11 ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اکیلا انسان کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم سب متحد ہو جائیں تو فولاد سے بھی زیادہ مضبوط بن سکتے ہیں۔ ہمیں آپس میں اتحاد کرنا چاہیے تاکہ ساری دنیا ہم سے رہنمائی حاصل کرے۔ ہمیں ایک ایسی شمع کی طرح ہوں جس سے سب روشنی مانگیں اور اپنی دنیا کی تاریکی دور کریں۔ یہ ایسی صورت میں ممکن ہے جب ہم آپس میں پیار اور محبت سے متحد ہو کر رہیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ کی تذکیر و تانیث واضح کیجیے گا۔ تذکیر و تانیث میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جب آپ کسی لفظ کو پڑھتے ہیں تو اس کی 2 آوازیں نکلتی ہیں، 2 جنس کی طرح اس کے ہم آواز نکالتے ہیں، یا تو مذکر کی شکل میں نکالیں گے یا ان کی مؤنث کی شکل میں نکالیں گے۔ ہم اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ جو لفظ ہمارے پاس موجود ہے کیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس چیز کو ہم نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد لفظ آ جاتا ہے قربانی، یہ مؤنث ہے اور اس کا جملہ ہے کسی کی قربانی رائے گاہ نہیں جاتی۔ چمن مذکر ہے، سارا چمن خوشبو سے مہکا ہوا تھا۔ وطن مذکر ہے، میرا وطن بہت خوبصورت ہے۔ ناز مذکر ہے، مجھے اپنے وطن پر ناز ہے۔ پیار مذکر ہے، میرا پیار میرے وطن کے لیے ہے۔ اس کے بعد دنیا ہے، مؤنث ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ قوم مؤنث، پاکستانی قوم بہت بہادر ہے۔ اصول مذکر ہے، میرا اصول ہے کہ میں کسی پر دوسری بار اعتبار نہیں کرتا۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، یہ کہ غلط درست آپ کو خود کر لینے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے آپ نے خود دہرا لینا ہے۔ یہ آپ کا غلط درست والا سلسلہ تھا۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 10 آ جاتا ہے۔ اس سوال نمبر 10 کے اندر آپ کا مرکزی خیال ہے، ہم نے اس مرکزی خیال کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ آئیے اس مرکزی خیال کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم سب کو مل جل کر اتفاق و اتحاد سے رہنا چاہیے اور اپنے ملک پاکستان کی ہر ممکن حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہیے۔ جی یہ تھا ہمارے پاس سوال آخری اس مشق کا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے اور جو ہماری اگلی نظم ہے وہ نظم ہے اپنا پرچم ایک ہے۔ اس نظم کو ہمیں اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اس کی مشق دیکھتے ہیں اور جو جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں ہم انہیں کرتے چلے جائیں گے۔ آئیے اس کا پہلا سوال پڑھ لیتے ہیں۔ شاعر نے کن چیزوں کو اپنے ساز اور اپنے مضراب کہا ہے؟ شاعر نے راوی، جہلم، سندھ اور چناب کو اپنے ساز اور مضراب کہا ہے۔ سوال نمبر 2، پاکستان کے 4 دریاؤں کے نام لکھیں۔ جواب، پاکستان کے 4 دریاؤں کے نام یہ ہیں، راوی، جہلم، سندھ، پنجاب۔ سوال نمبر 3 ہے، دھوپ اور چھاؤں ایک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، دھوپ اور چھاؤں ایک ہونے سے مراد ہے ہم وطنوں کے لیے تکلیفیں اور راحتیں ایک ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، ہماری کون کون سی باتیں سانجھی ہیں؟ جواب، ہماری بہت سی باتیں سانجھی ہیں، مثلا خوشیاں، غم اور منزل مقصود وغیرہ ایک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے جو کہ الفاظ معنی پہ مشتمل ہے، لہٰذا یہ کر لیا گیا ہے پہلے سوال، اس لیے آپ کو ابھی نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز لفظ نظم سے تلاش کر کے کالم بے میں درج کرنے ہیں۔ آئیے ان کو درج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کالم الف میں لکھا ہے چھاؤں، تو اس کا بنے گا گاؤں، چناب مضراب، میدانوں کھلیانوں، شبنم پرچم۔ یہ ہم آواز الفاظ ہیں، انہیں قافیہ بھی کہتے ہیں اور ایک ہی آواز کو یہ بار بار پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، روزمرہ اور محاورے کی روح سے درج جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ آئیے ان جملوں کو درست کرتے ہیں۔ غلط جملہ ہے میرے کو بھوک نہیں ہے۔ جواب، جو صحیح درست جملہ ہے مجھے بھوک نہیں ہے۔ دونوں کتابوں میں 21-20 کا فرق ہے۔
صحیح جملہ ہوگا دونوں کتابوں میں 19-20 کا فرق ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، یا امید ہے آپ باخیریت ہوں گے۔ تنویر گئی رات تک کام میں مصروف رہا، تنویر رات گئے تک کام میں مصروف رہا۔ اس کی صورت دیکھ کر ڈر آتا ہے، اس کی صورت دیکھ کر ڈر لگتا ہے، ڈر آتا نہیں ہے، لگنا ہوتا ہے۔ یہ برائے مہربانی خط کا جواب دیں، صحیح جملہ ہوگا براہ مہربانی خط کا جواب دیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نظم کا سوال نمبر 5 ہے، اور اس میں وہی سوال جو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ آپ نے خود کرنا ہے، خالی جگہ والا وہ آپ نے اچھی طرح سے خود سے کر لینا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے جو کہ اعراب تلفظ کے لحاظ سے ہے، یعنی لفظ جب پڑھنا ہے تو اس کے اعراب دیکھنے ہیں کہ اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، شد ہے، مد ہے، پیش ہے، کیا ہے، ہمیں اس لحاظ سے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک کرنا ہے۔ آئیے ان کو اچھی طرح پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے منزل، یہ لفظ منزل ہے، آپ نے ایسے ہی اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے مزراب، تو یہ مزراب ہے، ایسے ہی پڑھیے گا۔ اس کے بعد لفظ ہے رشتہ، یہ رشتہ ایسے ہی پڑھنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد رچائیں، یہ لفظ رچائیں ہیں، اس کو ایسے ہی پڑھیے گا۔ اور آخری ہے نگری، تو یہ لفظ نگری بھی آپ نے ایسے ہی ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 7واں سوال ہے جو ہمیں کر لینا ہے۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی مذکر مؤنث کی جنس واضح ہو جائے۔ پہلا ہمارے پاس لفظ ہے رستہ، تو یہ مذکر ہے، تو اس کا جملہ ہوگا یہ رستہ کس شہر جاتا ہے۔ اس کے بعد منزل، پاکستان ہی ہماری منزل ہے۔ دھوپ مؤنث ہے، آج صبح سے ہی دھوپ تیز ہے۔ اس کے بعد گاؤں مذکر ہے، یہ میرا گاؤں ہے۔ پیاس مؤنث ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ دریا مذکر ہے، یہ دریا کس ملک میں بہتا ہے۔ شبنم مؤنث ہے، پھولوں پر شبنم پڑی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے نظم اپنا پرچم 1 کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ آئیے اس کا مرکزی خیال پڑھ لیتے ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال حب الوطنی کا جذبہ، باہمی اتحاد اور اتفاق ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم سب پاکستان کے رہنے والوں کی خوشیاں اور غم برابر ہیں، ہمارے دریا مشترک ہیں، اس وطن کا پرچم اور بانی بھی ایک ہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن کے میدانوں اور کھیتوں میں چھپا خزانہ تلاش کریں اور ہر جگہ اتفاق و باہمی اتحاد سے رہیں، کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے اور ہمیں مل جل کر رہنا ہے۔ پاکستان کے سب لوگ ایک پرچم تلے متحد ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 9 ہے جو کہ درج ذیل ضرب الامثال اور کہاوتوں کا مفہوم بیان کرنے کے لیے موجود ہے۔ آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، اس کا مطلب ہے ظاہر اور باطن مختلف ہوتا ہے، یا خود کو ظاہر کرنا کچھ اور لیکن عمل کے وقت مختلف ہونا۔ رات گئی بات گئی، اس کا مفہوم ہوگا وقت گزرنے کے بعد کسی بھی بات کی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اس کے بعد ہے بد اچھا بدنام برا، اس کا مفہوم ہوگا برا آدمی اچھا ہو سکتا ہے لیکن جو بدنام ہو جائے وہ سب کی نظر میں برا بن جاتا ہے۔ بری شہرت برے کاموں سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام، ادھیڑ عمری میں نوجوانوں کی طرح کے چونچلے کرنا، نخرے دکھانا زیب نہیں دیتا۔ جی پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا پاس جو سلسلہ اپنا پرچم 1 ہے، یہ نظم کی مشقی سوالات، اور اب ہمیں آگے بڑھ جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو اگلی نظم ہے لا الہ الا اللہ، اس کی مشق کیا کہتی ہے۔ آئیے اس کی مشق کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اس کی مشق پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اب ہمیں جو تیسری نظم ہے اسے پڑھنا ہے، اس کی مشق دیکھنی ہے، جس کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ۔ آئیے اس کی مشق کو پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے مرد مومن کی خودی کا راز کس کلمہ میں پوشیدہ ہے؟ جواب، مرد مومن کی خودی کا راز کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں پوشیدہ ہے جو کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے نظم کے دوسرے شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس واقعے کا حوالہ دیا گیا ہے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت پرستی عروج پر تھی۔ ایک مخصوص بت خانہ تھا جہاں پر
بے شمار بت پڑے ہوئے تھے جن کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو تہس نہس کر دیا۔ سوال نمبر 3 ہے، فریب، سود و زیاں سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں ہونے والا عارضی فائدہ اور نقصان ایک دھوکہ ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ سوال نمبر 4، شاعر نے بتان، وہم و گماں کس چیز کو قرار دیا ہے؟ جواب، شاعر نے بتان وہم و گماں کس چیز کو قرار دیا ہے؟ جواب، شاعر نے دنیاوی مال و دولت، رشتوں، نعتوں، اناپرستی اور جھوٹی خودداری کو بتان وہم و گماں قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، نظم کے آخری شعر میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مرد مومن کو کیا پیغام دیا ہے؟ جواب، آخری شعر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرد مومن کو پیغام دیا ہے کہ اگرچہ دنیا میں برائی بڑھ چکی ہے مگر آپ اپنا کام جاری رکھیں اور لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہیں۔ جی پیارے بچوں، اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال نمبر 2 ہے، لا الہ الا اللہ میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ تو یہ آپ کو اچھی طرح سے خود کر لینے ہیں جملے مکمل۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا سوال بنتا ہے، سوال نمبر 2 ہے، لا الہ الا اللہ میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ لہٰذا یہ خالی جگہ والے ہیں، آپ نے اچھی طرح سے میرا بیٹا اسے خود کر لینا ہے، یہ آپ کے خود کرنے والا سوال ہے۔ اب سوال نمبر جو 3 ہے یہ بھی الفاظ معنی والا ہے، اسے بھی آپ کو خود کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال چوتھا ہے وہ میں خود کر دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ وہ سوال نمبر 4 ہے۔ جی سوال نمبر 4 آ گیا ہے، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ یہ سوال ہمیں ابھی کر لینا ہے، واحد کے جمع بنانے ہیں ہمیں۔ دور ہے ادوار، دور واحد ہے، جمع ادوار۔ سر ہے تو اس کا اسرار ہے، جماعت ہے تو اس کا جماعات ہیں یا جماعتیں ہیں، حکم ہے تو احکام ہے، بت ہے تو بتوں ہیں، نغمہ ہے تو نغمات ہیں، بہار ہے تو بہاریں ہیں۔ جی پیارے بچوں، اس کے بعد آپ کے پاس جو سوال نمبر 5 ہے، نظم لا الہ الا اللہ کے مطابق مناسب الفاظ ترتیب دے کر مصرع بنائیں۔ یہ بھی آپ کو خود اچھی طرح سے کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال بنتا ہے وہ ہے چھٹا، جو کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد ہیں۔ آئیے ان الفاظ کے متضاد بناتے ہیں۔ الفاظ ہمارے پاس دنیا، غرور، بہار، پابند، عقل مندی اور مقاں ہیں، ان کے ہمیں متضاد کرنے ہیں۔ دنیا کا متضاد ہے آخرت، بہار خزاں، عقل مند بے وقوف، غرور عاجزی، پابند آزاد، مکان لامکان۔ جی سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ ہیں ہمارے پاس تلاش، جہان، وہم و گماں، بت، نغمہ، غرور اور تیغ۔ تلاش، مجھے ایک اچھے دوست کی تلاش ہے۔ جہان، اس جہان میں کیے گئے اچھے کام اگلے جہان میں کام آئیں گے۔ وہم و گماں، توحید سے وہم و گماں کے سب بت پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ بت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے بت کے۔ نغمہ، مجھے ملی نغمہ بہت پسند ہے۔ غرور، اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ تیغ، میجر عزیز بھٹی شہید کو ایک تیغ انعام میں ملی۔ اس کے بعد ہمارے پاس الفاظ کے کچھ ہم کافی الفاظ ہیں، انہیں دیکھنا ہے۔ جی سوال نمبر 9 ہے، ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ہم آواز الفاظ یعنی قافیے کہتے ہیں۔ آئیے الفاظ دیکھتے ہیں اور ان کے ہم قافیہ الفاظ بھی دیکھتے ہیں۔ سطر الف میں ہے سودا، لا الہ، غرور، اگر، مال، زماں۔ تو ان کے ہم آواز ہوں گے پودا، حالہ، ضرور، مگر، جال، مکان۔ سوال نمبر 10 آپ کو خود کرنا ہے کیونکہ وہ غلط درست پر مشتمل ہے، یہ آپ نے اچھی طرح سے خود سے کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو 11واں سوال ہے یہ غیر ضروری ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا۔ جی پیارے بچوں، یہ تھا ہمارے پاس آج کا سلسلہ جس میں ہم نے 3 نظمیں پڑھی ہیں۔ ان تینوں نظموں کے جتنے بھی مشق بنتی تھی ہم نے وہ ساری کر لی ہے۔ جو ضروری سوالات تھے ہم نے وہ بھی اچھی طرح کیے، اور جو لگتا تھا کہ وہ کچھ کر لینے چاہیے کچھ نہیں کرنے چاہیے ہم نے ان کی بھی درجہ بندی کر دی ہے۔ تو کچھ سوال میں نے آپ کے ذمہ لگا دیے، وہ آپ نے خود اچھی طرح سے کر لینے ہیں۔ جو زیادہ ضروری تھے وہ میں نے آپ کو کروا دیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تینوں مشقیں اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔
تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.